बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के सेशन का आगाज करते हैं. This is a Coffee with CEO session. Basically, it's the online sessions by CEO Club Pakistan and Management House. The concept of this, the philosophy is just to get the best of the best from the top CEOs, how they view Pakistan's economy, the businesses especially, and their expert opinions, and especially inspiration and motivation for the young startups and the companies and entrepreneurs. So in this regard, we have requested Mr. Zafar Anjum Saab. He is a certified fraud manager, examiner, international investigator, and but not, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी ढेर सारी डिग्री हैं और मैं इनका पूरा नाम कैसे बोलूं. तो थैंक यू जफर साहब, वेलकम टू द आवर शो सर. बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जफर साहब, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपकी जो व्हाट इज दिस, ये सर्टिफिकेशन और ये जो जफर साहब, ये जो आपने डिग्रियां ली हैं, थोड़ा सा अपनी बता दीजिएगा कि जो आपका फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ताकि लोगों को पहले आइडिया हो, क्योंकि ये आम लोगों के लिए, आम कंपनीज के लिए ये नई चीज है. यूजुअली लोग ये जर्नल चीजें पढ़ते हैं, ये कंप्लायंस और ये रिस्क मैनेजमेंट को लोगों को नहीं पता. तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर वर्क एज वेल. ओवर टू यू सर. तो ये 1994 की बात है, जब उस वक्त हेल्थ केयर फ्रॉड जो था इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से, और जो हमारे लोग मोस्टली पाकिस्तानी बाहर रहते थे, तो उनके क्लेम्स में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा थी. तो उसमें एक जो समझ में ये चीज़ आई कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च है प्राइवेट सेक्टर में, इसका एक बहुत बड़ा गैप है. सून आफ्टर दैट जो था इंश्योरेंस फ्रॉड और इस तरह के क्लेम्स वगैरह हम करते थे शुरू में, बट फिर 9/11 के बाद ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेटिव ड्यू डिलिजेंस एंड प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का जो था, कि पाकिस्तानी कंपनी जो है कैसे सर्टिफिकेशन हासिल कर सकती हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में तो जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी वो कंपनी सर्वाइव या बिजनेस नहीं कर सकेंगी. तो ये एक कंपनी फार्मास्यूटिकल हो, हेल्थ रिलेटेड हो या कोई और हो, वो कैसे सर्टिफिकेशन हासिल कर सकती हैं, कैसे ट्रेनिंग दे सकती हैं, कैसे ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर? इसमें एक जो फर्स्ट स्टेप है वो एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, जो ISO 37000 की गाइडलाइन के मुताबिक है. तो स्टैंडर्ड उसमें मोर देन 4-5 स्टेप्स के ऊपर गाइडलाइन देता है कि आप अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करें. तो फर्स्ट स्टेप है. तो उसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट या बिग 4 कंपनीज, इस तरह की जो लोग हैं, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं कि वो आपका एक सिस्टम डेवलप करते हैं. तो आफ्टर डेवलपिंग द सिस्टम वो ऑडिट प्रोसेस होता है, जो कि 2 फेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 में. तो वहाँ पे फिर एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी हमारा रोल जो है वो स्टार्ट होता है कि हम उसको ऑडिट करें और अगर हम समझते हैं कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है, तो देन फिर वो सर्टिफिकेशन जो है वो इशू होती है. आगे आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, कोविड के हवाले से, जो बिजनेसेस के हवाले से, इनकी ग्रोथ के हवाले से, और खास कर क्योंकि पाकिस्तान तो अभी बिल्कुल न्यू है इसी क्योंकि जो पाकिस्तानी बिजनेसेस में जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एंटी करप्शन के हवाले से, और तो उसके जैसे हम कहते हैं AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें ये सिस्टम इफेक्टिव है जी, जो आपकी सर्विसेज हैं? इसमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो इन्वॉल्व हैं, और जहाँ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे के मोस्ट मॉडर्न लेवल के एंटी करप्शन लॉज नहीं है, अपडेटेड जो लेजिस्लेशन है वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंटरनेशनली उनको अडॉप्ट करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और इसी तरह जो अभी एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ दिस 2020 एक और स्टैंडर्ड जो लॉन्च कर रहे हैं ISO वाले, वो स्पेसिफिकली कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसको अभी जो ISO 19001 उसको बोलते हैं. तो वो
19,600 اسٹینڈرڈ ہے. تو وہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کمپلائنس مینجمنٹ کے سے اسپیسیفکلی اس کے لیے تیار کیے. تو یہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. انٹرنل کنٹرولز کو امپروو کریں. تو جب انٹرنل کنٹرولز امپروو ہوتے ہیں تو آبویسلی وہاں پہ بہت کم رسک فیکٹر ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ایکٹیویٹیز کر پائیں ایک آرگنائزیشن میں. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو بہت زبردست ہے. آپ کو فائنینشیل سیکٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے؟ کین وی ہیو دس سسٹم ان دا فائنینشیل سیکٹرز اف اٹ از اپرووڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ واٹ ڈو یو سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا, اور ہم ڈفرینٹ ریگولیٹرز کو اسی لیے ہم نے جو ہماری ایک لاسٹ ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں, اور اس میں نیب کو, SCCP کو اور ان سب کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اس جو نیا ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز آ رہی ہیں تو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ چیزیں سامنے آئی, بٹ obviously یہ پروسیس ایسا ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے. اور ISO 19600 کمپلائنس مینجمنٹ سسٹم جو نیا ڈیولپ ہو کے آ رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو میٹ دا کمپلائنس ریکوائرمنٹ آف FATF, کیونکہ اس میں فائنانشیل انسٹیٹیوشن کو اسپیسیفکلی ان کا جو کمپلائنس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگلی نہ صرف ڈیولپ ہوتا ہے بلکہ وہ سرٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو ایک تھرڈ پارٹی سے. تو وہ جب وہ یہ سسٹم ڈیولپ کر کے سرٹیفائی کریں گے تو وہ ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ ہمارے پاس بیسٹ پریکٹسز ہیں اور ہمارا انٹرنل کنٹرول اسٹرانگ ہے. تو آبویسلی وہ اس سے جو ہے وہ پروسیس امپروو ہوگا. تو یہ اسٹینڈرڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی اور فائنانشیل انسٹیٹیوشن کے لیے. SCCP کو آپ نے آن بورڈ کیا ہے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ کیونکہ بیسیکلی تو کمپنیز ہیں, اگر اسٹیٹ بینک کے ذرا کیونکہ اس کا پریویو چھوٹا ہے, اس کے بینک تھوڑے ہیں, لیکن کمپنیز تو تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس ہیں. اور SCCP اگر اس کو مینڈیٹری قرار دے دے, اس کے ساتھ اگر آپ کا کولیبوریشن ہو جائے تو پھر تو یہ کارپوریٹس جو گورننس ہے بیسیکلی یہ اس کو اسٹرینتھن کرے گی. وٹ آئی فیل کہ پاکستان میں بہت کارپوریٹ گورننس کی کمی ہے, اور اگر وہ ریگولیٹر کی طرف سے آئے اور یہ سسٹم آ جائے تو پاکستان کی کارپوریٹ گورننس تھرو کمپلائنس اور یہ جو لاز ہیں یا ISO سرٹیفکیشن ہے بہت امپروو کر جائے گی. وٹ ڈو یو سے سر؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. SCCP کو ہم نے کافی دفعہ اس کے اوپر لکھا ہے اور SCCP کو انوائٹ بھی کیا تھا ہم نے اسی لیے اس میں اپنے کانفرنس میں کہ وہ گورنمنٹ کو یہ پروپوز کریں. اور میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے 2018 میں ایک ڈائریکٹو بھی دیا تھا اس کے اوپر کہ ڈیفرنٹ جو فیڈرل لیول کی منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ISO 37000 کو امپلیمنٹ کریں, جس میں سب سے پہلے جو OPF ہے پاکستان میں اس نے اس کے اوپر ورک سٹارٹ کیا اور بہت افیکٹولی انہوں نے اس پہ ورک سٹارٹ کی ہے. تو کافی منسٹریز اس میں انٹرسٹڈ تھیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ بہت افیکٹو ہے اس سے ہمیں, بٹ ریگولیٹرز کی طرف سے ابھی کوئی اتنا افیکٹو رول جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جو کہ obviously ان کو ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ملائیشیا کی ایگزامپل ہے. ہمارے ریگولیٹرز کے لیے یہ بہت بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ملائیشیا نے کس طرح اپنے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے اپنے لا میں امینڈمنٹ کر کے کتنا امپروو کیا ہے جو کرپشن انڈیکس ہے اس کے اوپر. تو وہ کہاں پہ تھے اور کہاں پہ چلے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت افیکٹولی اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے ریگولیٹرز کے اینڈ سے, اور ہم آلویز اس کے لیے اوپن ہوتے ہیں کہ ٹریننگ ورک شاپس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ کارپوریٹ گڈ گورننس کے اوپر سیمینار کرنے کے لیے تیار ہیں, ورک شاپس, ٹریننگ, ایوری تھنگ کہ جو ہیلپ کر سکے ٹو امپروو دا انٹرنل سسٹمز آف کمپنیز.
تو یہ بڑے اچھے ٹول ہیں بلیو می. سر اس کے اوپر ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو مین امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ سب سے پہلے اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ہے، کیونکہ جب تک لوگوں کو جب ٹریننگ اور اویئرنیس نہیں کریٹ کیا جائے گا، چاہے وہ کمپنیز ہوں، چاہے وہ بینکس ہوں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر ہو، اس کے لیے جو آپ نے 3-4 ادارے جو آپ کی سرٹیفکیشنز کی جو انویسٹیگیٹو انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ لنڈن کا ہے، پھر انٹرنیشنل کمپلائنس ایسوسیشن ہے، ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینرز ہیں، انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل انویسٹیگیشن، کیا ان کے جو سرٹیفکیشن پروگرامس ہیں ٹریننگ کے، کیا آپ کو کوئی پلان ہے کہ ہم ان کو، تاکہ لوگ اگر اس ٹریننگس کو اٹینڈ کریں، ان کے جو ہو ہیں یا ڈیسیژن میکرز ہیں، تو وہ واقعی تھنک کریں کہ واقعی سے امپورٹنٹ، کیا ان کے اس قسم کے جو ٹریننگ پروگرام کیا آپ کو پاکستان میں ادارہ کرا رہا ہے؟ اگر نہیں کرا رہا تو آپ کی کیا پلاننگ ہے سر؟ ہم نے یہ سیریز آف ایونٹ سٹارٹ کیا تھا سیمینار کے حوالے سے، بٹ یہ انفارچونیٹلی کووڈ-19 کی وجہ سے پھر وہ کنٹینیو نہیں رہ سکا. تو ہمارا پلان تھا کہ ایوری ایئر جو ہے ہم ہمارا OECD کے ساتھ جو تھا اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ تھی، اور 2 بار جو ہے OECD کے جو اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ کے چیئرمین ہیں وہ 2 دفعہ آئے ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے 2 دفعہ آ کے وہ ایونٹ جو ہے اس میں یہ چیزیں، یہ اویئرنیس اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں. اور ابھی بھی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کے ہم جو ہے اویئرنیس، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ، بٹ اویئرنیس کے ساتھ ایک ریگولیٹری پش بہت ضروری ہے کہ ریگولیٹرز جو ہیں وہ ان بیسٹ پریکٹسز کو نہ صرف اڈاپٹ کریں بلکہ ان کو ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کریٹ کریں کمپنیز کے لیے، اور کہ وہ اپنا کمپلائنس جو سسٹم ہے اس کو امپروو کریں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے تھرو. تو وہ جو رول ہے وہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے. زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کووڈ کے حوالے سے یہ جو انٹرنل کنٹرول، کیونکہ میں نے زندگی میں 18-20 سال یہ جو پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، تو سب سے امپورٹنس ہوتی ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم جو فراڈ کی وجہ بنتی ہے. وہ اگر ویک ہے تو آپ کا جو اب جیسے بینکس ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن بینک سے فراڈ کی ایک خبر آتی ہے سر. اسی طرح دوسرے جو ایون کارپوریٹ سیکٹر ہے، کمپنیز ہیں، اس میں خبر آتی ہے. تو یہ بہت بڑا یہ نیڈ آف دا آور ہے کہ اس قسم کی ٹریننگز ہوں جس سے ٹرانسپیرنسی آئے، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آئی تھنک دے آر دا کیز ٹو دا سروائیول اینڈ اسپیشلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، یہ میں اب لیڈرشپ کی طرف آتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کی مجھے یہ بتائیے کہ واٹ از لیڈرشپ ان کرائسس، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جو کووڈ کے دوران ٹاپک جو دنیا میں پڑھا جا رہا ہے وہ لیڈرشپ ان کرائسس ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لیڈرشپ ان کرائسس اینڈ 3 key elements and characteristics of a leader who manage in crisis? How about you, sir? دیکھیے، کوئی بھی کرائسس ہو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. یہ نہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت جو بیسٹ لیڈرشپ سامنے آئی ہے کہ جو کنٹریز جنہوں نے ابھی سٹارٹ کر دی ہے بزنس، تو اس میں یہی چیزیں تھیں کہ انہوں نے بہت کنسسٹنٹلی پالیسیز بنائی ہیں اور ٹائملی پالیسیز بنائی ہیں، اور ان کو افیکٹولی امپلیمنٹ کیا ہے ود آؤٹ اینی ریلیکسیشن. فار ایگزامپل اگر لاک ڈاؤن ضروری ہے تو لاک ڈاؤن میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو فوراً امپلیمنٹ کریں. تو ابھی دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنا ضروری ہے. مینس بہت سی پاپولیشن ہو گئی ہیں، لوگ نہیں سکتے. ہاں، تو اسی طرح اس کی اویئرنیس جو ہے اس کو، بٹ اگین آپ ساروں کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک نیشنل پالیسی ہو جو کہ امپلیمنٹڈ ہو ڈس ریگارڈنگ دا ایفیلیشنز کہ ہماری کس
پارٹی کے ساتھ کیا ایفیلیشن ہے. یہ تو ایک نیشنل کرائسس ہے. تو اس کے اندر جو لیڈرشپ فیلئر ہے وہ اوریجنلی اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ کنٹری کی اکانومی جو ہے اس کو پے بیک کرنا ہے اور بہت برے طریقے سے پے بیک کرنا ہے. سر بہت اچھی بات کی. ظفر صاحب ایک اور اسی طرح کے اسی کانٹیکسٹ میں ایک میرا کوشچن آ رہا ہے ذہن میں کہ جو سائبر کرائمز ہیں آج کل کیونکہ بہت زیادہ جو فوکس شفٹ ہوا ہے, جو ٹریڈیشنل بینکنگ ٹریڈیشنل بزنس ہے اب سارا ٹیکنالوجیکل اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے بزنسز کی. تو اس ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے بزنسز کی, اس میں سائبر کرائم, سائبر فراڈس, سائبر جو کرپشن ہے بہت بڑھ گئی ہے. تو اس کو یہ والا جو سسٹم ہے 3700 ISO یہ کیسے ایڈریس کرتا ہے اور کیا اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے سر؟ یہ سسٹم اوریجنلی آپ کے جو انٹرنل کنٹرولز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے کہ اگر ایک کرپٹ پرسن ہے, وہ آپ کا IT کا انچارج ہے یا ہیڈ آف IT ہے, اور اگر ایک آرگنائزیشن اتنا بودر نہیں کرتی کہ $50 کی بیک گراؤنڈ اسکریننگ کر لے اور وہ پروسیس جو ہے وہ انہوں نے نہیں اڈاپٹ, تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جو کرپٹ پرسن ہے وہ کیا کرے گا اس آرگنائزیشن کے ساتھ. اب چاہے وہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ کامرس کا کوئی آرگنائزیشن ہو, تو ایسا ہوا ہے کہ یہ ایک مینز بہت بیسک ایک رسک مینجمنٹ کی پریکٹس ہے. بیک گراؤنڈ اسکریننگ ہماری آرگنائزیشن اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے, اور رسک فیکٹر جو ہے اس کا کوانٹم بڑھ جاتا ہے جب آپ ایک ایسے بندے کو رکھ لیں گے ٹیکنیکل پوزیشنز کے اوپر. اور ہمارے پاس کئی کیس سٹڈیز ایسی آئی ہیں جس میں انجینئرنگ لیول کی پوزیشن پہ لوگ جو ہیں وہ فیک ڈگری کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور بعد میں پتہ چلا ہے جب آرگنائزیشن نے بیک گراؤنڈ اسکریننگ کروائی تو پتہ چلا یہ تو اس کے پاس ڈگری فیک ہے. تو یہ دیکھنے میں بیک گراؤنڈ اسکریننگ جو ہے وہ بہت ایک اسمال سا پروسیس ہے, بٹ بلیو می اٹس دا بیسک فٹ اسٹیپ کہ آپ رسک مینجمنٹ یہاں سے اسٹارٹ کریں. تو اگین اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہر اس ایریا کو امپروو کرتا ہے جہاں پہ لوپ ہولز ہیں اور جہاں سے آرگنائزیشن کو ڈیمیج ہو سکتا ہے, چاہے وہ IT سیکٹر ہو, چاہے فائنانس ہو, چاہے وہ کوئی اور مینجمنٹ کا ایریا ہو. تو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت افیکٹولی اس ایریا کو بھی ان کو امپروو کرتے. جب آپ کے انٹرنل کنٹرولز امپروو ہوں گے تو چاہے وہ کوئی بھی ہے, کوئی بھی تھریٹ ہے, تو وہ اس کے اگینسٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایشورنس تو ہوگی. مجھے یہ بتائیے اپنا ظفر صاحب, اس کی کاسٹنگ کیا ہے کہ اگر کوئی ٹریننگ کرتا ہے یا سسٹم ایک مڈ سائز یا SMEs کوئی بزنسز اگر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہیلتھ ریلیٹڈ کمپنی ہو, تو واٹ از دا کاسٹ اسٹرکچر آف امپلیمنٹنگ دس سسٹم؟ اوریجنلی جو کاسٹ اس کی ہوتی ہے وہ نمبر آف امپلائیز اور کمپنی کا جو سائز ہے اس کے اوپر ایک کیلکولیشن ہے. ظفر صاحب کین یو ہیئر می؟ ہم ایک دو کوشچن شارٹ کر کے اس کو پھر کلوز کرتے ہیں. ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو سسٹم بہت ہی اچھا ہے, کاسٹنگ بھی نارمل ہے, آپ اس کو کرتے ہیں, انٹرنل کنٹرول کو امپروو کرتے ہیں. مجھے 3-4 چھوٹے سے کوشچن کرنے ہیں لیڈرشپ کے اوپر پرسنل. ظفر صاحب آپ نے لائف میں ماشاءاللہ اتنا رچ پروفائل ہے آپ کا, تو آپ نے زندگی میں, کیونکہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ میکنگ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز, آپ نے زندگی میں کوئی 2-3 مشکل فیصلے کیے, پلیز کین شیئر ود اس, کون سے فیصلے تھے؟ یو آر ہیئر رائٹ ناؤ سر. ابھی جو ہے وہ بہت مشکل آ رہی کئی ڈیسیژنز کے اندر, اسپیشلی جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہے. تو اس میں جو سب سے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یہ ہے کہ جابز مینٹین کرنا اور اپنے کولیگ کو رکھنا جو ہے وہ بہت ٹف ہے, اور اٹس ناٹ ریئلی ایزی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتریں, کیونکہ جب آپ کا بزنس ڈراپ ہوتا ہے تو آبویسلی اکنامیکل جو پوزیشن ہے وہ نہیں رہتی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایریا ہے اس اسپیشلی اس ایریا کے دوران بہت ٹف ہے. ایوری ڈے از ویری ٹف, اور ہم لوگوں کو
لے آف نہیں کر سکتے، بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے امپلائیز کے اوپر. اسی طرح جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ٹرسٹ لیول ہے وہ آپ نہیں کہیں سے بھی نہیں، لائلٹیز اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آسان نہیں ہوتی. تو آج کل تو بہت ہی زیادہ ٹف سچویشن ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹف سچویشن میں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایوری تھریٹ اینڈ پرابلم ہیز این اپرچونٹی، تو واٹ از دا سلور لائننگ، واٹ آر دا بزنسز آپ سمجھتے ہیں کہ جو گرو کریں گے، اور کیسے اس میں سے، کیونکہ کچھ بزنس اسٹرگلنگ ہیں جیسے ٹریول ٹورزم تھا، ایویشن ہے، کافی بزنس سفر کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں سلور لائننگ کیا ہے اس کوشچن تھا کہ یہ جو کووڈ کے اندر یہ سلور لائننگ کیا ہے؟ ایک تو چیلنجز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، ایس ایم ایز آر ریئلی ہٹ بائی دا کووڈ، اینی سلور لائننگ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ سلور لائننگ آپ کا ایک مینز آپ کے پاس بیک اپ کیا ہے ہر اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اسی طرح کون سے پلانز ہیں جس میں آپ فار ایگزامپل جابس کیسے سیو کریں گے، اور اسی طرح اکانومی کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے، کون سے ایریاز ہیں. تو یہ وہ نیشنل لیول کی وہی پالیسی جس کی ہمیں بات کر رہے تھے کہ وہ کون سا پلاننگ کیا ہے ہم نے. جب اب تو 3 مہینے 4 ہو گئے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں اینڈ ہوں گی تو ہم کیسے بیک ٹو دا نارمل لائف آ رہے ہیں کو پرووائڈ کرتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اب پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ کیسے ہے، کس طرح اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے سر یہ آخر میں ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے، واٹ از یور ڈیفینیشن آف سکسیس؟ ظفر صاحب آپ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سکسیس جو ہے وہ شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے. آپ کو ایک کنسسٹنٹ، سب سے پہلے آپ کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے. آبجیکٹو اگر آپ نے ڈیفائن کر لیا ہے تو وہاں پہ پھر شارٹ کٹ نہیں ہے، وہاں پہ ایک کنسسٹنٹ اپروچ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو رائٹ تھنگ ہے اس کو رائٹ سمجھیں، اور اف یو بلیو کہ آپ رائٹ پاتھ پہ ہیں تو اس میں پھر آنیسٹی کے ساتھ آپ اپنا سفر جو ہے اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت دیتے ہیں اس میں. بٹ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ جو ہیں وہ ہمیشہ بندے کو برباد کرتے ہیں اور ناکامی ہوتی ہے اس میں. ہاں سر مجھے ایک بتائیے، کووڈ میں ظفر صاحب کیا سیکھا؟ ایک انٹروسپیکشن کیا، اندر گئے، کیا آپ نے کی 3 لیسنز لرن فرام کووڈ؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو دیکھیں کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور اتنی زیادہ اس میں بے بسی ہے کہ گھر ایک جو روٹین تھی لائف کی کوئی لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. بٹ اس میں لرننگ کے بھی کئی اسپیکٹس ہیں. فار ایگزامپل ورک فرام ہوم جو ایک اسٹریٹجی آئی ہے وہ ایک بہت بڑی لرننگ ہے، اور اس میں یقین کریں کہ ایک کاسٹ افیکٹو اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو آفس، تو آپ اس میں سیونگز بھی ہے. بٹ یہ جو ایریا ہمارے ورک فرام ہوم، تو اپنے پرسنل ویو سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میسج کیا دیں گے آپ پاکستان کے ینگ سی اوز کو، انٹرپرینورز کو، اور خاص کر یوتھ کو، کہ یہ آپٹیمزم اپنا آپ کو کہ اس وقت بہت ڈپریشن ہے ایز یو آلریڈی سیڈ سر، اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی کیسے اوور کم کیا جائے؟ واٹ آر دا کوپنگ اسٹریٹجیز ڈو یو ریکمینڈ سر؟ اس میں اپرچونٹیز بھی obviously بہت ہیں. کئی ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ بہت اپرچونٹیز ہیں، ساتھ کے کرائسس اپنی جگہ پہ ہے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ری ویمپ کر سکتے ہیں اپنی
सर ये लास्ट क्वेश्चन है सर, सिग्नल्स थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं. ओवर टू यू सर. आप बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी इसी चैलेंजेस में. प्लीज ओवर टू यू सर. हाँ, तो इसमें मैं कह रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं वो यही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का जो प्लानिंग या सिस्टम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो बड़े इम्पोर्टेंट है कि उनको अब रिव्यू किया जाए प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से, कि हमने रिस्पांस कैसे किया और उस में कौन से वीक एरियाज थे जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि एक इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कंपनीज जो है उनको ना सिर्फ रिव्यू करें बल्कि फर्दर डेवलप कर सकें उनसे. जबरदस्त. थैंक यू सफर साहब, बहुत शुक्रिया. कोई जाते जाते कोई किताब रिकमेंड कर देंगे? माशाल्लाह आपने इतनी एजुकेशन हासिल किया, इतना स्टडी किया है. एनी 2-3 बुक्स विच a CEO, young people, young startups to read these books during COVID? जी, यहाँ पे एक अभी रिसेंटली बुक है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल करप्शन के हवाले से है, और उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. थैंक यू वेरी मच सर. जफर साहब, इंशाल्लाह ताला आपके साथ कभी लाहौर आप आइए, प्लीज डू विजिट. वी हैव अ स्पेशल टॉक बाय यू एट आवर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हाउस. मैं आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ, और आई विल विजिट टू द यूके, इस्लामाबाद और दुबई. आई विल बी वेटिंग विद यू सर. सर थैंक यू वेरी मच सर. जफर साहब बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच सर.